नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला ज़बान की गिरा खोल दे और ये कि ताकि मेरी बात वो समझ लें और मैं अच्छे से समझा सकूं। और रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो इसे हम दुआ से शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा करे इंशाल्लाह। तो नई आयत जो है 154, अल्लाह कहते हैं वला, और नहीं, तकूलू, ता आ गया इतनी का, तुम कहो, वाव का मतलब है प्लूरल, ना तुम सब कहो, लिमन, फॉर होम, मतलब मन जो है ना जिंदा लोगों के लिए, इंसानों के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई जैसे नॉन ह्यूमन होता है तो उसके लिए माँ यूज होता है। लिमन, फॉर होम, फॉर दैट पर्सन, युक्तलु, वो कत्ल कर दिया जाए अगर, फी सबीलिल्लाही, इन पाथ ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फी का मतलब है इन, अमवात, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए तो उसको मुर्दा ना कहो, बल्कि अहयाउन, वो जिंदा है, वलाकिन, और लेकिन, तो उर्दू में भी लेकिन होता है तो लाकिन, लेकिन, बट, ला तशउरून, नहीं तुम शऊर रखते, ठीक है। वो जिंदा है, तुम्हें नहीं पता कि उनकी लाइफ कैसी है। तो वैसे तो आप देखें कि बरज़ख में तो सारे जिंदा होते हैं, बरज़ख की एक लाइफ है, तो हम कहें कि उसमें भी एक लाइफ गुजारनी है। तो शहीदों को क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के रास्ते में जो चला जाए, क्योंकि इनको एक स्पेशल ऑनर दिया गया है, इनके पास एक स्पेशल जो है ना एक रिस्पेक्ट होती है। और अहादीस से पता चलता है कि जब कोई शहीद होता है तो वो जो है परिंदों की, सब परिंदों की शक्ल में उसमें उनकी रूह डाल दी जाती है और वो जो है अल्लाह के अर्श के नीचे जो है वो उड़ते फिरते हैं। और ये है कि वो रात के टाइम पे जो है फिर जब जो न सोना होता है या थक जाते हैं तो वो उनके शैंडलियर्स जो होते हैं नीचे, कंदीलें जो होती हैं उसमें जाके वो रेस्ट करते हैं। तो शहीद जो होते हैं उनका बहुत बड़ा मर्तबा होता है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको भी बहुत शौक था कि उनको शहादत की मौत मिले। तो वो कहते भी थे कि मैं अपने अल्फाज में बता रही हूँ, वो कहते थे कि मुझे अल्लाह ताला जो है वो, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल हूँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल हूँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ। तो 3 दफ़ा बोला था उन्होंने, तो उनको बड़ा शौक था, लेकिन उस तरह की शहादत नहीं हुई। तो लेकिन कई स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जो जहर खिलाया था ना वो यहूदी औरत ने खैबर के टाइम पे, तो उसके जहर का असर वो एंड में फील करते थे। उनको लगता था कि वो जहर जो है उनकी जो शरियाने हैं, जो उनकी आर्टरीज हैं, उनको काट रहा है। इतने सालों के बाद वो उस जहर का जो था वो फील करते थे। क्योंकि आपको पता है कि खैबर में उसने बकरी में डाल के दे दिया था गोश्त में, तो लुकमे ने बता दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इसको नहीं खाएं, लेकिन कुछ सहाबा जो थे वो शहीद भी हो गए थे। तो उस औरत को जब पूछा, उसको बाद में मतलब किसास के तौर पे मारा गया था, लेकिन जब उसको पूछा तो उसने यही कहा था कि मैंने सोचा अगर अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो अल्लाह आपको बता देगा, आपको बचा लेगा, और अगर आप नहीं हैं तो फिर हमारी आपसे जान छूट जाएगी। तो ये कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बचा ली, लेकिन उनको शहादत का शौक था। शहादत का शौक हम सबको रखना भी चाहिए, क्योंकि शहीद का बहुत ज़्यादा जो है वो भी है, मुकाम भी है। और सहाबा में भी देखें तो हम देखें कि हज़रत अबू बकर नहीं, लेकिन बाकी तीनों शहीद हुए थे, तीनों खुलफा राशिदीन में से शहीद हुए थे। तो अल्लाह ताला जो है शहीदों को बहुत ऑनर करते हैं। अब अल्लाह ताला ने आगे बताया वलिनबलुवन्नकुम, चलिए इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। वा का मतलब और, ली ताकि, नून जो है हम, ताकि हम, बलाव होता है बालाम वाव, आजमाइश, ठीक है। और ताकि हम आजमाइश करें, वन्नकुम जो नून वो शद्दा वाला होता है, उसका मतलब होता है डेफिनेटली, कुम तुम सबको। अल्लाह कहते हैं और अलबत्ता हम आजमाएंगे जरूर जरूर तुम सबको, ठीक है। मैंने
پورا ورڈ ٹو ورڈ اس طرح کر کے میں نے بول دیا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے ہے، آزمائشیں تو آنی ہیں، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی آزمائش سے بچ جائے گا، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش نہ ڈالے کہ ہم اس کو سہ نہ سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچا کے رکھے. لیکن اگر کچھ آ جائے تو پھر ہم نے اس کو اسٹرانگلی فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے. پھر ہم نے شور نہیں مچانا، کیونکہ آزمائش تو آنی ہے. کیسے کیسے آنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں بشیئم من الخوف، ود اے تھنگ یا ود کسی بھی چیز کے ساتھ، بی کا مطلب ساتھ کسی چیز کے، من الخوف فرام دا خوف، ٹھیک ہے. خوف بھی آئے گا. چلیں اب یہاں آپ لوگ نوٹ کر لیں، میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانے والی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں جو ہے اوریجنل فارم جو ہوتی ہے نا عربی کسی بھی ورڈ کی، اس کے اینڈ میں جیسے ناؤن وغیرہ ہوتا ہے اس کے اینڈ میں نا دمہ آتا ہے، یعنی کہ پیش آتی ہے. لیکن کسی وجہ سے اس کے اینڈ میں زیر آ رہی ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے اس کے اینڈ میں زبر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کسرہ اور وہ آتی ہے نا فتح، وہ کسی وجہ سے آتی ہے. اوریجنل فارم کیا ہوتی ہے؟ دمہ والی، پیش آنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ اوریجنل فارم ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نام کی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اچھا اگر اللہ کے نام سے پہلے لی آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ للہ، تو اللہ کے نام کے اینڈ میں زیر آ گئی، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں حرف جر. کوئی حرف جر آتے ہیں، لی جیسے حرف جر ہے تو اگلا ناؤن جو ہوتا ہے اس کو زیر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم للہ نہیں کہتے، ہم للہ ہی کہتے ہیں. بسم اللہ ہی، کیونکہ شروع میں بی لگا ہوا ہے، بی جو ہوتا ہے وہ حرف جر ہوتا ہے، اس لیے اسمی اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ، بی لگا ہوا ہے تو اس نے اللہ کے نام کو زیر دے دی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کبھی کبھی زبر آ جاتی ہے. آج میں صرف زیر سکھاؤں گی آپ کو، اس کو حرف جر کہتے ہیں. آپ لوگ لسٹ بنائیں کہ حرف جر کون کون سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. انگلش میں لکھ رہے ہیں تو JAR لکھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من بھی حرف جر ہے، اس نے شیطان کو بھی زیر دے دی، رجیمی کو بھی زیر دے دی، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا آیا ہے؟ بی شیئن. میں آپ کو فتح والی بھی ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. ہم پڑھتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے نام کے بعد زبر آ گئی، ٹھیک ہے، فتح آ گئی. تو وہ کیوں؟ اننا جو ہوتا ہے وہ اپنے اگلے ناؤن کو زبر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی وجہ سے زیر زبر اینڈ میں آتی ہے، ورنہ اوریجنل فارم اس کی پیش والی ہوتی ہے. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں بی شیئن، ٹھیک ہے. اس نے بی نے شیء کو زیر دے دی. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم شورلی آپ کو آزمائیں گے، آپ کو ٹیسٹ کریں گے with few things. پہلی چیز کیا ہے؟ من الخوفی. من حرف جر ہے، نوٹ کر لیں آپ لوگ، لسٹ بنائیں. بی بھی حرف جر تھا، اس نے بھی شیئن کر دیا. من الخوف، from the خوف. اب خوف کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے. زیادہ تر ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، فیوچر کی انگزائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پاسٹ میں آپ کو غم ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، اور فیوچر کے خوف ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوف سے آزمائیں گے. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیوچر کا ڈر رکھتے ہیں یا پریزنٹ کا بھی رکھتے ہیں. کئی طرح کے خوف ہوتے ہیں، کئی فوبیاز ہوتے ہیں. لوگوں کو چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی لگتا ہے. اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. پھر اسی طرح اونچائی سے ڈر لگتا ہے. کئی لوگوں کو ہائٹس فوبیا ہوتا ہے. اسی طرح کئی لوگوں کو وہ کلسٹرو فوبیا ہوتا ہے. بند جگہوں کا خوف ہوتا ہے کہ لفٹ میں نہیں جاتے، اور کراؤڈ زیادہ ہو تو ان کا ڈر ہوتا ہے. لوگوں کا خوف ہوتا ہے، سوشلائز کرنے کا خوف ہوتا ہے. بہت سے خوف ہوتے ہیں. تو یہ خوف جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن پھر اسی طرح فیوچر کے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے فائنینسز کا کیا ہوگا، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب آگے یہ کتنی آگے جائے گی بیماری، میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو اس طرح سے بہت سے خوف ہوتے ہیں. تو یہ اب جنگ کا خوف ہوتا ہے. جیسے فلسطین میں ہم دیکھیں تو آج کل کس قدر وہ جنگ کی وجہ سے کتنے خوف میں رہتے ہیں کہ کب کوئی بوم آ جائے گا، کب کیا ہو جائے گا. ہر وقت ایک وار میں وہ خوف کی حالت میں ہے. تو یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ یو. خوف آئے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ والجوع، اور بھوک سے.
ٹھیک ہے، فائنینشیل پرابلمز آ سکتے ہیں، پھر بار بار فلسطین کا ہی خیال آتا ہے کہ بیچارے اللہ ان کے مشکلات آسان کرے، کھانے کو بھی نہیں پتہ اگلا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ان کو اللہ نے کہا ہم بھوک سے آزمائیں گے، قحط آ جاتے ہیں اور اس طرح کی سچویشنز ہو جاتی ہیں، اور کیا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور نقصان فرام ویلتھ، ٹھیک ہے، اموال کیا ہوتا ہے، ویلتھ ہو گئی، آپ کو بزنس لاس ہو جاتا ہے، آپ کو جو ہے نا بیٹھے بٹھائے، اللہ رحم کرے، ابھی دیکھیں کراچی میں کس طرح سے وہ مارکیٹ میں جو آگ لگ گئی، کتنے لوگوں کے بزنس چلے گئے، کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے، تو یہ تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو آزمائش کریں گے، اور کیا والانفسی، اور جانوں سے، کہ کبھی بیماری آ جاتی ہے اور کبھی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیاروں کی، تو یہ سب تو ہونا ہے، اور کیا وثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نقصان لائف میں آ جائے گا، انسان کی زندگی میں یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، لاسز کیا ہوتے ہیں، ہیلتھ کا ہو سکتا ہے، فائنینس کا ہو سکتا ہے، پیاروں کا ہو سکتا ہے، فائنینسز کا، کسی کا بزنس ہے پھل فروٹ کا، ان چیزوں کا، تو یہ سارے لاسز ہوتے ہیں، تو یہ سب تو آنے ہی آنے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی مانگنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے، کبھی کوئی بدعا بھی نہیں کسی کو دینی چاہیے، اور کبھی کبھی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یا خود کو ہی کبھی کبھی ایسی بدعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آلویز بی ویری کیئرفل کہ اگر وہ بات پوری ہو گئی تو آپ کہیں آپ کو افسوس نہ لگ جائے کہ میں نے ایسی بات کیوں منہ سے نکالی تھی، تو اپنے دماغ کو بھی اپنی زبان کو بھی بدعاؤں سے پاک کر لیں انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائش کریں گے ان سب چیزوں سے، اور کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو، بشر وہ خوشخبری ہوتی ہے جو آپ کے سکن پہ نظر آئے، کوئی ہوتی ہے نا کوئی اچھی نیوز آتی ہے تو آپ اتنے ہیپی ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا جگمگا اٹھتا ہے، ایک دم سے جو ہے نا ریڈ ہو جاتا ہے، خوشی سے نا آپ بہت زیادہ ہیپی ہو جاتے ہو، آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے، تو ان ساری پرابلمس میں ٹیسٹ میں اگر جو صبر کرے گا، الصابرین جو ہوگا صبر کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ صبر جو ہوتا ہے نا پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے آپ نے خوب روئے پیٹے شور مچایا ساری دنیا میں واویلا مچایا اور اس کے بعد کہا اچھا جی اب میں صبر کرتی ہوں، یہ نہیں ہوتا، صبر شروع سے ہوتا ہے، کوئی بیماری آ گئی یا کوئی کسی پیارے کی اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، یا کوئی بھی جو ہے جو یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، فائنینشیل لاس ہو گئے، تو یہ نہیں کہ پہلے خوب شور مچایا بہت زیادہ وہ کیا روئے پیٹے پھر کہا اچھا جی، دیکھیں رونا ٹھیک ہے، رونا انسان کو آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روئے تھے، ٹھیک ہے نا، جب ان کے بیٹے ابراہیم کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کو بھی رونا آیا تھا، لوگ حیران ہو کے دیکھتے تھے، تو آپ نے وہی کہا تھا کہ اس کا مفہوم یہی تھا کہ غم تو ہے لیکن زبان سے وہ بات نہیں نکالنی جو اللہ کو ناراض کرے، ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گئے، تو یہ بات ہے کہ یہ بس یہ دنیا تو آپ کو پتہ ٹیسٹ ہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، کوئی ایسے دکھ نہ دے جو ہم سہ نہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، عافیت کی زندگی رکھے، خیر و عافیت رکھے ہر طرف سے، قسمتی خرابیوں کو اچھائیوں سے بدل دے، آمین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے اللہ کہتے ہیں، تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ جو حرف جر تھا بی بھی تھا اور من بھی تھا، آگے وہ ساری چیزوں کو من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، من کی وجہ سے سارے جو ناؤنس ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ زیر آتی جا رہی ہے، ٹھیک، اچھا جی، آگے اللہ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابت ہم مصیبہ، اصابت ہونا پہنچنا، ٹھیک ہے، صوب ہوتا ہے پہنچنا، ہم ان کو پہنچتی ہے، کم سامنے والا ہوتا ہے نا، ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، ہم جو غائب ہوتا ہے، ان لوگوں کو جب پہنچتی ہے مصیبہ، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پلورل ہے، واو نون ہٹ گیا، قالو نہ ہونا چاہیے تھا لیکن نون ہٹ گیا، کئی بہت جگہوں پہ نون ہٹ جاتا ہے اور الف لگا دیتے ہیں کہ کوئی کنفیوز نہ کرے کہ یہ واو اینڈ کا تو نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الف پروٹیکٹنگ الف کہتے ہیں، الف وقایا، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، کمبینیشن کس کا ہے،
انا اور نا کا، ٹھیک ہے، بے شک ہم، للہ فار اللہ، و انا اینڈ بے شک ہم، الیہ ٹورڈز ہم، راجعون لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوزلی ہم یہ ورڈ، یہ فریز یوز کرتے ہیں کسی کی ڈیتھ پہ، لیکن ہم اس وقت اپنے کو یاد کراتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بے شک وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، ہم اپنے کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے، اپنے کو ریمائنڈ کراتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا، جیسے ابھی سسٹر عظمیٰ بھی بات کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر ہمیں یاد رہتا، پھر ہم دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، تو اپنی تو یہ چیز جو ہے ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو صحابہ تھے نا، وہ یہ بات جو تھی وہ چھوٹے سے نقصان پہ بھی کہتے تھے، جیسے کہ وہ چراغ بجھ جاتا تھا، جیسے لائٹ چلی جاتی تھی، اس پہ بھی کہتے تھے، یہ نہیں کہ صرف کسی کی ڈیتھ پہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے لاسز پہ بھی کہتے ہیں، جاب چلی جاتی ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کہ کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، جیسے صبح وہ کوئی تھا تو لفٹ جو ٹیکسی کے اوپر نا انہوں نے بک کرایا، پی ایم کے بجائے اے ایم کر دیا نا، تو وہ پیسے جو تھے وہ بیچارہ صبح آ کے کھڑا رہا، شام کو 3 بجے جانا تھا، صبح کا 3 بجے لگا دیا، تو وہ کھڑا رہا، تو وہ اٹھے ہی نہیں جنہوں نے جانا تھا۔ تو پھر یہ کہ جب اٹھے تو دیکھا اوہو پیسے بھی گئے، تو کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مائنڈ فل ہو کے کام کرنے چاہیے، ہم لوگ کئی بار جو ہے نا مائنڈ فل نہیں رہتے، تو ہر وقت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اے ایم پی ایم اور ٹائمنگز کا، اس طرح سے نا۔ تو اینی وے، تو یہ فریز جو ہے آپ بہت جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے نوٹ کر لیا کتنے سارے ہم نے پڑھ لیے، اتنے سارے حرف جر پڑھ لیے، اس کی لسٹ بناتے جائیں۔ ابھی تک ہم نے بی کیا ہے، من کیا ہے، اور للہ میں لام زد لی، ٹھیک ہے، 3 ابھی تک ہم نے کر لیے، اس کی لسٹ بنائیں۔ ویسے تو یہ 17 ہے، لیکن قرآن میں تقریباً 11 آئے ہیں۔ تو علیہم پہ بھی اللہ بھی حرف جر ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ تو ابھی تک ہم نے 4 حرف جر لکھ لیے ہیں، اور اللہ بھی اور الی بھی، الیہ راجعون جو ہے نا، الی بھی حرف جر ہے۔ لو جی 5 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کا ٹیسٹ ہوئے گا کتنے ان آیتوں پہ، کہ کتنے حرف جر ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ الی بھی، علی بھی، آئین کے ساتھ بھی، تو یہ سارے حرف جر ہیں، اسی لیے ہی اور ہم یہ سب آ رہا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو صابرین ہے اور جو یہ فریز پڑھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم اپون them، صلواتم من ربہم، صلوات ہے، نوازشیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، ہم ان کے رب کی طرف سے، من پھر سے نوٹ کر لیں، اس لیے ربی ہو گیا، ٹھیک ہے، ربو نہیں رہا، ربی ہو گیا کیونکہ من آ گیا تھا، من ربہم، زیر لگ گئی۔ اچھا، یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان پہ اللہ کی نوازشیں ہیں، اللہ کے گفٹس ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، ٹھیک ہے، مرسی ہے۔ رحمتن کیا ہے، تائی مربوطہ آ گیا، فیمیل جینڈر۔ رحمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں ہیں اور گفٹس ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو ہے صبر کرنے والوں کے اوپر ہے۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، وہی ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ گائیڈڈ لوگ ہیں۔ اللہ صبر بھی وہی بات ہے نا کہ یہ بھی اللہ کا گفٹ ہوتا ہے، کئی لوگ بہت صبر والے ہوتے ہیں اور کئی لوگ بہت بے صبرے ہوتے ہیں، تو جو لوگ صبر والے ہوتے ہیں ان کو شکر کرنا چاہیے کہ وہ یہ بھی اللہ کا گفٹ ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ ہوتے ہیں، مہتدین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ محتدون آیا تو محتدین ہی آیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں، ورنہ محتدین ہو جاتا، تو ابھی جو ہے وہ حرف جر نہیں ہے، تو یہ اس کی نارمل فارم آ گئی ہے۔ تو اس میں دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہم جعلنا من المہتدین، اللہ ہمیں محتدین میں سے بنا دے، جو صبر والے ہیں اور جو گائیڈڈ لوگ ہیں۔ آگے اب ٹاپک تھوڑا چینج ہو رہا ہے، تو اس میں سارا ہمارے لیے پچھلی کچھ جو 3-4 آیتیں تھیں ان میں ہمارے لیے یہی مطلب وہ ہے
لیسن کہ ہم جو ہے نا صبر کریں اور شکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نوازشیں بھی آئیں گی، گفٹس آئیں گے اللہ کی طرف سے۔ اگلا ٹاپک، ان الصفا والمروہ۔ اچھا جی، تو چلو آ گیا نا، انا آ گیا تو اس نے اگلے نامز کو بھی فتح فتح دے دی، ٹھیک ہے۔ صفا تو ویسے بھی نام میں فتح ہی آنی تھی، تو یہ لیکن انا کے بعد جو بھی نامز آتے ہیں ان میں فتح بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ یہ کون ہے؟ من فرام شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ من آ گیا تو شعائر اللہ ہی، تو شاعری ادھر بھی زیر آ گئی، اللہ کے نام پہ بھی زیر آ گئی من کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر کیا ہوتے ہیں؟ جیسے شعور ہوتا ہے نا کہ آپ مائنڈفل ہو جاتے ہو، تو شعائر ہے کہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے، آپ کو ریمائنڈ ہوتا ہے، اللہ کا ریمائنڈ ہوتا ہے، جو چیز کسی کی یاد دلائے تو وہ شعائر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے شعائر میں سے صفا اور مروہ بھی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر امریکہ میں آپ جاتے، اب اگر آپ اسٹیچو آف لبرٹی دیکھتے ہو تو آپ کو کس کا لگتا ہے، کس کا شعور آتا ہے؟ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ امریکہ ہے، اسٹیچو آف لبرٹی اس کا امریکہ کا ایک شاعر ہے۔ تو اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ صفا مروہ جو ہیں وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سمبلز میں سے ہے، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی بیت کا حج کرے، کعبہ کا حج کرے، اوے تمرا، یا پھر وہ عمرہ کرے، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیہ، اپون ہم، ٹھیک ہے، اللہ نے ہی کو زیر دے دی، علیہ نہیں ہے، علیہ، اللہ کی وجہ سے۔ تو جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان یطوفا، کہ وہ طواف کرے، بہما، ہما ڈول کی ضمیر ہے، صفا اور مروہ کی طرف جا رہی ہے، ان دونوں کا طواف کرے۔ تو اب دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ تقریباً ابھی مدینہ آئے ہوئے فیو منتھس ہوئے تھے، 5-6 مہینے ہوئے تھے تب یہ آیات آئی تھیں، اور اللہ نے حج کی بات کر دی، ابھی بدر بھی نہیں آئی تھی، ابھی جو نا باقی بیٹلز بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ نے ان کو کہا مدینہ تو تم لوگ آ گئے ہو، بٹ یور گول از یو ہیو ٹو گو بیک، آپ لوگوں نے واپس کعبہ میں جانا ہے، مکہ میں جانا ہے، اور آپ نے اس کو پاک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یاد کرا دیا کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جو تھے ان لوگوں نے جو چینجز کر لی ہوئی تھی، اوریجنل حج اور عمرے کو چینج کر لیا ہوا تھا، تو اس میں یہ لوگ صفا مروہ کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے گھر کا تو طواف کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے طریقے سے، کبھی نیکڈ ہو کے، کبھی تالیاں بجا کے، کبھی سیٹیاں بجا کے، لیکن صفا مروہ کا جو ہے وہ طواف نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ طواف کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک راؤنڈ لگاتے ہو، ایک جگہ سے سٹارٹ کرتے ہو اور واپس اسی جگہ پہ آتے ہو، تو اس کا طواف نہیں کرتے تھے وہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ابھی بعد میں تو پورا حج کا طریقہ بتا دیا، لیکن ابھی یہ کہا کہ اگر آپ ان کا طواف کرتے ہو، صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان کے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور یہ گناہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، آپ کرو، اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کرو۔ اللہ کہتے ہیں ومن، اور جو کوئی تطوع، خوشی سے کرے، خیرہ، کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، دیکھا آپ نے انا کے بعد اللہ کے نام پہ زبر آ گئی، فتح آ گیا، فإن اللہ شاکر، قدردان ہے، علیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ شاکرون اور علیمون دونوں میں دمہ ہے، یہ اوریجنل فارمز ہیں، انا نے بس اگلے اللہ کے نام کو فتح دے دیا تھا۔ اچھا، تو اگر تم لوگ کوئی بھی نیکی کرو گے، جب آپ حج پہ جاتے ہو، عمرے پہ جاتے ہو، تو اللہ جو ہے وہ شاکر ہے، قدردان ہے، اور دیکھنے والا ہے۔ شاکر یعنی کہ اپریشیٹ کرتا ہے اور خوب جانتا ہے، یعنی کہ ہم وہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ سے اپریسیشن مل رہی ہے، اللہ سے شاباش مل رہی ہے۔ جو بھی نیکی کرو گے تو اللہ سے شاباش پاؤ گے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون،
وہ چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کا مطلب وہ کتما ہوتا ہے چھپانا، وہ چھپاتے ہیں ماں جو انزلنا نازل کیا ہم نے، ٹھیک ہے، آخری نا ہم نے، من البیناتی فرام دا، بینات ہوتا ہے واضح نشانیاں، جو لوگ چھپاتے ہیں واضح نشانیوں کو، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں اللہ نے جو بھی بتایا ان کو چھپاتے ہیں، والہدا اور گائیڈنس کو، من بعدی اس کے بعد، ماں جو بیناہو بیان کیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے، با یا نون پہلے بیان کرنا، نہ ہم نے ہو اس کو، تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا، للناسی فار دا پیپل، فی الکتابی ان دا بک، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، ٹھیک ہے، یا وہ لعنت کرتا ہے ان پہ، یا پھر آگے اللہ ہو جاتا تو با محاورہ کریں گے تو پھر ہم ایسے ہی کر لیں گے کہ لعنت کی ان پر اللہ نے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کی ان پر لعنت کرنے والوں نے۔ اچھا جی، اب اس کو دیکھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے کہ جیسے جیوز جو تھے، یہاں پہ جیوز کی طرف جا رہا ہے کہ وہ جو ہے پوری کلیئر جو ان کی کتاب میں، من الکتاب، ٹھیک ہے، فی الکتابی جو بھی آئی تھی نشانیاں تورات میں، انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ یہاں پہ ایک نوٹ کر لیں، آپ لسٹ بنا رہے ہیں نا اس کی حرف جر کی، تو من تو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، من البیناتی آپ دیکھ لیں، زیر آ گئی، من بعدی زیر آ گئی، پھر جو ہے لناسی لی کی وجہ سے زیر آ گئی، فی الکتابی فی کی وجہ سے آ گئی، تو فی بھی لکھ لیں، فی بھی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، فی الکتابی ہو گیا۔ تو یہ کیا چھپا رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ حضرت ہاجرہ کا واقعہ ان کی کتابوں میں تھا، ان کو سب پتہ تھا، چھپا جاتے تھے، زیادہ اس کو نا عام نہیں کرتے تھے، اتنے جیلس ہوتے تھے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ان کا زمزم اتنا بڑا کنواں جو رہتی دنیا تک ایک کنواں ہے، وہ کیا ہوا، یہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو وہ اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، پھر اللہ نے کہا کہ تم لوگ یہ باتیں چھپاتے ہو، پبلک کو نہیں بتاتے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی تم پہ لعنت ہوگی، اور لائنون کی بھی۔ لائنون کون ہے؟ کچھ فرشتے جو ہیں وہ اسی کام کے لیے بنے ہیں، کچھ تو ہمیں پتہ نا کہ فرشتے جو ہیں وہ تسبیح کے لیے بنے ہیں، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ڈیوٹیز ہیں ان کی، تو کچھ جو ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرنے کے لیے بنے ہیں، جو کتاب کا علم چھپاتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیئرفل ہو جانا چاہیے کہ ہم جو ہے، جو ہمارے پاس نالج ہے، ہم آگے سے آگے پہنچائیں، ہم چھپائیں نہیں، اپنی فیملی والوں کو بتایا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے جس کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ اب ہر کوئی، ہم لوگ کوئی عالم تو نہیں نا کہ ہم بہت زیادہ باہر جا کے پریچ کریں، لیکن جو ہمارے قریب قریب ہیں، ہماری دوستیں ہیں، ہماری کزنز ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہوتا ہے کہ فیملی والے کئی دفعہ نہیں مانتے آپ کی بات، بچے بھی بڑے ہو جائیں تو نہیں سنتے، لیکن کوشش تو کریں نا کہ کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں۔ خاص طور پہ جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، وہ تو پورا زور لگاتے ہیں۔ جب تک بچے آپ کے ٹین ایج 18 سال سے اوپر ہو کے باہر نہیں نکل جاتے نا، آپ کے پاس ہے نا، زیادہ سے زیادہ ان کو نالج دیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ جتنا آپ نالج ان کے اندر ڈال سکتے ہیں ڈال دیں، تاکہ ان کے سب کانشیس میں وہ چیزیں آ جائیں۔ پھر یہ کہ وہ چلے جاتے ہیں دنیا میں اپنی جابس کے پیچھے، پڑھائیوں کے پیچھے، لیکن ان کے سب کانشیس میں رہے گا۔ خاص طور پہ بچوں کو نماز کے عادی بنا دیں، 5 وقت کی نماز کا عادی بنانا جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے بہت کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، ٹھیک ہے، اتنا ڈانٹنا نہیں ہے کہ وہ باغی نہ ہو جائے، ریبیل نہ کر جائیں، لیکن پیار پیار سے۔ اب ایک بھی نہیں پڑھتی تو چلو 1 سے شروع کر لیں، 2 سے شروع کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے 5 نمازیں تو آپ کو دیکھا نا، پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، تو 5 نمازوں کے عادی بن جائیں۔ مجھے لگتا ہے جو بچے 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، وہ والدین کے لیے بہت بڑی جو ہے نا کامیابی ہے۔ تو یہ کوشش کریں، تو ہم بھی پہنچائیں علم، جتنا بھی ہمارے پاس ہے ہم آگے آگے پہنچائیں، اس کو چھپائیں نہیں۔ اب اگلی ایک خوشخبری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ لوگ چھپا رہے تھے، اللہ کی لعنت آ گئی تھی۔ لعنت آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہوتا ہے۔ اللہ آگے کہتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ except those people تابو جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، اور کیا،
وبینوا، اور بتا بھی دیا، ٹھیک ہے. چھپا رہے تھے، کہہ رہے تھے وہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہ بن جائے، کوئی کسی کو ہم سے زیادہ نہ آ جائے، یا چلو ہم نے کیا لوگوں کو بتانا ہے، خود ہی نیکیاں کرتے جاؤ. تو اس طرح وہ چھپا رہے تھے، یا وہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی تھی، ان کے جو ہے نا وہ سارا جو سٹیٹس تھا ختم ہوتا تھا، تو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. لیکن اب انہوں نے بیان کر دیا، انہوں نے یہ سنا کہ لعنت ہوئے گی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور بتا دیا. تو اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوبو، میں مہربان ہوتا ہوں، علیہم، اپون دیم، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو ہم کر دیا، ہم نہیں رکھا، اس کو علیہم کر دیا. اب اتوبو پیاری بات ہے، اس پہ آپ دیکھیں کیونکہ اتنی کا حمزہ الف جو ہے نا بہت کم آتا ہے، تو یہاں پہ اتنی کا الف حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے. حمزہ الف پہ جب بھی کوئی زیر زبر پیش آتی ہے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں. تو یہ پہلا حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے میں، میں آئی بیکم کائنڈ ود دیم، اپون دیم، ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ کائنڈ ہو جاتا ہوں، تو آئی بیکم کائنڈ، ٹھیک ہے. اتوب علیہم، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں ریپیٹ کیا ہے، وَأَنَا، اینڈ آئی، اور میں، التواب الرحیم، التواب اللہ کا نام ہے، بار بار مہربان ہوتا ہوں، بار بار جو ہے توبہ قبول کرتا ہوں، اور الرحیم ہوں. تو ٹھیک ہے، کوئی اصلاح کر لے، کوئی چھپاتا تھا تو بتا دے. کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے فیملی ممبرس کو کچھ نہ کچھ بتاتے ہی رہیں، تھوڑی تھوڑی چیز کر کے. فیملی کو بتانا زیادہ مشکل ہوتا ہے، باہر پھر بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں. اپنوں کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا وہ حکمت چاہیے ہوتی ہے، طریقے سے روز کوئی نہ کوئی بات بتاتے ہیں ان کو. اور بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں سے بھی دین کا کام لے لے اور ان کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑ دے. اچھا جی، اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور اسی حالت میں مر گئے، ڈیتھ ہو گئی ان کی، وہم، اس حال میں کہ وہ کیا تھے، کفارن، وہ کافر تھے. تو کیا ہے، اولئک، ان لوگوں کے اوپر، علیہم، اپون دیم، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی، اور لوگوں کی، اجمعین، ساری کی ساری. تو یہ لوگ جو اسی حالت میں مر گئے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ کیونکہ پچھلی آیت کے ساتھ ہم آگے پیچھے کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، یعنی جو لوگ حق چھپاتے چھپاتے کتاب کی باتیں شیئر نہیں کی، اسی حالت میں مر گئے. یہ جیوز پہ بھی آتا ہے، اور جو بھی انسان اس کے پاس نالج تھا لیکن اس نے دوسروں کو نہیں بتایا اور ویسے ہی مر گیا، تو اس پہ اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے. تو ہمیں اللہ رحم کرے، ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں آنا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، ہمیں دوسروں کو بتانا ہے، اپنے لوڈ ونس کو بتانا ہے. جو بھی سنیں آپ ان کو بتائیں، اللہ کا کلام بتائیں، خاص طور پہ قرآن کا بتایا کریں، قرآن کا میسج کریں، اور اپنے بچوں کو نمازی بنائیں. اچھا جی، تو اللہ کہتے ہیں اسی حالت میں ڈیتھ ہو گئی تو بس گون کیس ہو گیا وہ. اب کیا ہوگا، وہ تو گئے، لعنت کے اندر ہی چلے گئے، خالدین فیہا، اب وہ اسی حالت میں رہیں گے. اب تو ٹرننگ بیک نہیں، دوبارہ تو زندہ نہیں ہوں گے، اسی حالت میں وہ مر گئے. تو لا یخفف، نہیں وہ ہلکا کرے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، ٹھیک ہے، خفیف نہیں کرے گا، کم نہیں کرے گا، عنہم، عنہم العذاب کو، ان سے عذاب کو، پنشمنٹ کو، ولا ہم، اور نہیں وہ، ینظرون، دیکھے جائیں گے یا مہلت دیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے جو لوگ علم کو چھپاتے تھے. خاص طور پہ جو اسکالرس جو ہیں وہ صحیح علم کو چھپا جاتے ہیں، تو دے شوڈ بی ویری کیئرفل. پورا صحیح نالج جو ہے نا وہ عوام کو دینا چاہیے. تو اللہ ان سے عذاب کو کم نہیں کرے گا. اچھا، اب عذاب کی آیت آئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے قرآن کا پھر ہوتا ہے نا کہ جہاں عذاب کی آتی ہے، پنشمنٹ کی آتی ہے، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوپ بھی دیتے ہیں کہ اللہ اچھا بھی کرے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، گڈ اینڈ بیڈ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پنشمنٹ کی بات آگے انسان ڈر جاتا ہے نا، ہمیں بھی ڈر آتا ہے کہ اللہ ہم فیملی کو نہیں بتا پا رہے، اپنے بچوں کو اس طرح سے نہیں تعلیم دے پا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ڈر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی فیملی ممبرس کو بھی بتا سکیں اللہ کے کلام کے بارے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں. اور
عمل والا بنائے، ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ تو آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہوپ فلی آ گئی، اللہ کہتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ، الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، واحد الہ ہے۔ تو لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی گاڈ، الا ایکسیپٹ ہوا اس کے، ٹھیک ہے، لا الہ الا ہو۔ تو اللہ ایک ہے، تم سب کا ایک ہی اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ مرسیفل ہے، ٹھیک ہے۔ تم لوگ پریشان مت ہو، تمہاری چھوٹی سی بھی ایفرٹ جو ہے وہ اللہ جو ہے اس کو دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ریوارڈ دے گا، لیکن ہمیں کچھ تو ایفرٹ کرنی ہے نا، تو کچھ تو ایفرٹ ڈالو۔ تو ایفرٹ ڈالو، اللہ تو ایک ہی ہے تم سب کا، اور اللہ مرسیفل ہے، وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو ہمیں بس کوشش کرنی، یہ نہیں کہ ہم گھبرا کے اور پریشان ہو کے ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو کسی کو بتا ہی کچھ نہیں رہے۔ چھوٹی سی ایفرٹ بھی جو ہوگی نا، وہ اللہ دیکھ لے گا، اور اللہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے اوپر اپنی مہربانی کرے گا، رحم کرے گا۔ اچھا چلو، مجھے لگتا ہے کہ ہم نا ایک اور آیت کر لیتے ہیں، اچھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ جائے گی۔ اچھا، اب کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ بھئی میرے پاس تو نالج نہیں آیا، نہ مجھے فیملی میں کسی نے بتایا، نہ کوئی اور کہیں سے کوئی مجھے اسکالر ملا، تو میں تو آیات ہی نہیں پہنچی میرے پاس۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اب یہ جو آیت آ رہی ہے نا، اس کو جیسے ڈاکٹر اسرار احمد اس کو کہتے ہیں کہ آیت آیات۔ اگر آپ کو کتاب کی آیتیں نہیں ملی تو آپ یہ جو ہے اب قدرت کی نشانیوں سے پہچانو اللہ کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں انڈیڈ، فی حرف جر آ گیا۔ اب آپ دیکھیں آگے فی کی وجہ سے اور کیا کیا چیزیں جو ہے نا زیر لیتی جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں بے شک ان خلق السماوات والارض، سب میں زیر آ گئی فی کی وجہ سے، فی حرف جر ہے، نوٹ کر لیں۔ بے شک پیدائش آسمانوں کی اور زمین میں، ان میں کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، اور جو اختلاف ہے، جو آلٹرنیٹ نائٹ اور ڈے آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فی کی وجہ سے ساری چیزیں زیر لیتی جا رہی ہیں، کیونکہ واو آ رہا ہے نا، اینڈ جملہ چینج نہیں ہوا۔ جب تک چینج نہیں ہوتا تو ساری چیزیں جو ہے وہ زیر لیتی جا رہی ہیں۔ بلکہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ سو فاتحہ کو ذرا دیکھیے گا اور پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ کیوں زیریں آ رہی ہیں، کون سے حرف جر ہیں، اور کس طرح سے وہ اس کو آگے سورہ فاتحہ کو جو ہے نا زیر دیتا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگ ضرور ہوم ورک کیجیے گا۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آلٹرنیٹ آنے میں، والفلک التی، اور کشتی کی وہ جو تجری فی البحری، جو چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، ٹھیک ہے، فی البحری ہو گیا، را کے نیچے زیر آ گئی۔ تو یہ جو ہے کشتیاں کیا کرتی ہیں؟ سمندر میں چلتی ہیں، بیما، ساتھ اس کے جو ینفع الناس، جو فائدہ دیتا ہے انسانوں کو، یعنی کہ بزنس ہوتا ہے۔ اب کہاں چائنا سے چلتی ہیں، کون کون سے وہ ٹیمو کی اور شین کی، پتہ نہیں کون کون سے وہاں سے چلتے ہیں برانڈز، اور امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان سب میں کیا ہے؟ فائدے ہیں لوگوں کے، بینیفٹس ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بما، اور اس میں جو انزل اللہ، نازل کی اللہ نے، من السماء، فرام دا اسکائی، ٹھیک ہے، من نے آسمان کو زیر دے دی، من مائن، فرام واٹر۔ تو یہ دیکھو اوپر سے آسمان سے پانی آتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، بہی، اس پانی کے ساتھ، بہل ارتا، تو بی نے ہی کو زیر دے دی، ٹھیک ہے، ناؤن جو آیا تھا وہ ہی تھا، تو اس کے ساتھ الارتا، اس کو اس نے زیر نہیں دی، ٹھیک ہے، بہل اردا، بعدا، بعد، موتہا، اس کی موت کے بعد، ٹھیک ہے، بعدا بھی حرف جر ہے، اس نے بھی موت کو موتی کر دیا۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھو، کیا کیا ابھی تک ہم نے دیکھا؟ آسمان اور زمین کو دیکھو،
کشتیوں کو دیکھ، رات دن کو دیکھو، کشتیوں کو دیکھو، اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ جو اتنا سسٹم جو ہے اللہ نے بنا دیا ہے۔ پھر اسی طرح پانی جو ہے وہ اترتا ہے، بارش آتی ہے، زمین جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ان پہ غور و فکر کرو نا کہ یہ آٹومیٹکلی تو نہیں ہو رہا، کوئی تو چلا رہا ہے، اتنا سسٹم، اتنا آرگنائز سسٹم، یہ کون چلا رہا ہے؟ اسی پہ غور و فکر کر لو۔ اور کیا، وبثا، اور پھیلا دیا، فیہا، ان اٹ، من کل دابہ، فرام آل کریچرز، سارے جاندار، اللہ نے اس زمین کو بھر دیا جانداروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، ہر طرح کے جانوروں کے ساتھ۔ اور کیا دیکھو، تصریف الریاحی، تصریف ہوتا ہے کہ پھرتی ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آتی ہے۔ ریاح کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں، جو ہوائیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آتی ہیں، کبھی اوپر سے آتی ہیں، کبھی نیچے سے آتی ہیں، کبھی رائٹ سے، کبھی لیفٹ سے، اور کبھی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو صرف ہو رہا ہے، جو چینجز آ رہی ہیں، اس میں دیکھو تو صحیح کہ یہ کون کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف کے ساتھ ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں نا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل جو ہے پھیر دے اپنی اطاعت کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو یہ جو ہے ہوائیں جو ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشن سے آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کا ایک وہ ہے، نشانی ہے۔ وَسَحَابٍ مُسَخَّرِ، اور جو بادل ہیں وہ مسخر کیے گئے ہیں، سبڈیو کیے گئے ہیں، کیسے جو ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں تیر رہے ہیں اور سینٹر میں ہیں، کس طرح سے اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ کبھی کبھی جہاز میں جاتے ہیں نا، مجھے بڑی میں امپریس ہوتی ہوں، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادلوں کو کیسا بنایا ہے، ورنہ تو دیکھیں مائنس میں جاتے ہیں تو برف جمنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہوا میں یہ جو بادل ہوتے ہیں ایسے سافٹ ہوتے ہیں کہ جہاز آرام سے ان میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اس پہ غور کریں کہ اللہ نے فزکس کے کتنے لاز ان چیزوں میں لگا دیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہی رہ جاتا ہے کہ یہ جو ہے اگر برف ہوتی تو جہاز کیسے بچ بچ کے جاتے کہ یہ جو ہے برف کا بادل آ گیا، اسے بچو، یہ برف کا بادل آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسے فلفی سا، سافٹ سا بنایا ہے کہ اس میں سے آرام سے وہ جہاز گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بادل جو ہیں وہ مسخر کیے گئے ہیں، سبڈیو کیے گئے ہیں، بین السماء، بٹوین دا آسمان، والارض، اینڈ زمین کے۔ بینا بھی نوٹ کر لیں، حرف جر ہے، آگے اس نے آسمان اور زمین کو زیر دے دیا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لآیات، لآیات لقوم یعقلون، شورلی آیات ہیں، لی قومن، لی فار اس قوم کے، لی بھی حرف جر ہے، لقوم یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو چلو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھی میرے پاس تو کتاب بھی نہیں آئی، میرے پاس تو کوئی ٹیچر ہی نہیں ملا، مجھے تو کوئی اسکالر ہی نہیں ملا، میرے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ بھائی خود بھی غور کر لو، اتنا آرگنائزڈ ساری کائنات جو ہے کون ہے؟ ہم تو دیکھو نا، گھر میں اگر پودے لگاتے ہیں تو ہم لگاتے ہیں، ٹریز لگاتے ہیں تو لگتے ہیں نا، خود بخود تو نہیں ہوتے۔ اتنی آرگنائزڈ چیزیں اور اتنا ہر چیز، اگر جو ہے اگر ہم خود بخود تو جو اگتا ہے وہ تو بس ایسے جڑی بوٹیاں اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اتنی اچھی چیزیں اور پھلوں میں، ان سب چیزوں میں بھی اگر آپ جو ہے غور و فکر کریں تو کیا ہے، ہر چیز اللہ نے ہمارے فائدے کی بنائی کہ تم لوگ جو ہو کیلا لو، اس میں تمہارے لیے پوٹیسیم ہے، تمہارے دل کے لیے اچھا ہے، پھر تم اسی طرح ایپل لو، آئرن ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت کی چیزیں تو کس نے بنائی ہیں؟ اب جانوروں کو دیکھیں سارا دن کیا کھاتے ہیں؟ گھاس کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے صرف گھاس میں ہی جو ہے نا سارے فائدے رکھ دیے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کائنات بنائی ہے، اللہ نے زمین بنائی ہے، پھل اور سارے پودے، خوبصورتی، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور انسان کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ میری عبادت کرو، مجھے پہچانو، اگر تمہارے پاس کتاب نہیں بھی آئی تو تم قدرت کی نشانیاں دے کے پہچانو کہ کوئی تو اس کا کریٹر ہے، کوئی تو خالق ہے، کسی نے تو بنائی ہے،
اور اپنا مقصد پہچان لو۔ اور آج کل تو ویسے بھی گوگل اتنا زیادہ وہ ہے، اب تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس نالج نہیں آیا، جو بھی چاہتا ہے وہ جو ہے نالج بہترین لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی توفیق دے کہ ہم صحیح نالج حاصل کریں اور پھر اس پہ عمل کریں، اور اللہ ہم سے اور ہمارے بچوں سے دین کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب سے، سارے اسٹوڈنٹ سے، ہم سب سے جو ہے وہ دین کا کام لے لے۔ تو بس یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی دنیا میں، ہم اپنی اپنی جو دنیا ہے تو اس میں ہم جو ہے خوب سارا دین آگے پھیلانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی فائنینسز کا، جاب نہیں ہے، ان کو جابس دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں کسی کی شادی کا مسئلہ، رشتے کا انتظار ہے، اللہ ان کے لیے بہترین رشتہ عطا کرے۔ اور اگر جو ہے کسی کو اولاد کی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، نیک صحت مند تندرست توانا اولاد دے۔ اور اگر جس کے دل کی جو بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو پوری کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا جی، کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔